रहीम अजीज़ान मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज 10 जनवरी है, मेरा दूसरा लाइव स्ट्रीम है। आप लोगों के कमेंट्स में अभी देख तो रहा हूँ, लेकिन पहले मैं इस मौजू के ऊपर आपको मालूमात दे दूँ। उसके बाद इसी मौजू से मुतल्लिक मैं आपसे सवाल जवाब जो है वो करूँगा, और आपके सवालात का मैं जवाबात दूंगा मुख्तलिफ सेशन में। वालेकुम अस्सलाम आप सब लोगों का। देखें, इस वक्त अरशद शरीफ शहीद के कत्ल को लेके मैंने आपको बताया था कि 16 दिसंबर को, उससे पहले नवंबर में एक मीटिंग की गई हेडक्वार्टर आईएसआई इंटरनल विंग के अंदर। डर्टी हैरी पार्टी वहां पे बैठी, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद भी वहां पे बैठा था, जो बराह रास्त मुलव्वस हैं अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के अंदर। जराए के दावे के मुताबिक, खामोश मुजाहिदों के दावे के मुताबिक, उन लोगों ने कहा कि जी हम जो अरशद शरीफ शहीद की इन्वेस्टिगेशन है, इसको हर तरह से तरोड़ेंगे मरोड़ेंगे, इसको मुख्तलिफ डायरेक्शन में धकेलेंगे। लेकिन उसी वजह के साथ खामोश मुजाहिदों का ये दावा है कि अरसलान सत्ती को बुलाया गया था। आपको मजीद तारफ में नहीं कराता, अरसलान सत्ती को बुलाया गया था। मैं पहले कन्फ्यूजन दूर करता चलूं, जो वजीर आजम के एडीसी जो जनरल फैज हमीद के भी पहले से एडीसी थे, उनका नाम मेजर अब्दुल रहमान है। उनको हिरासत के अंदर लिया गया है, जिनको इंफॉर्मेशन वजीर आजम हाउस की, इमरान खान की भी कॉलें रिकॉर्ड करने में, उसके बाद भी वजीर आजम की कॉलें रिकॉर्ड करने में। अरसलान सत्ती जो है ये दुबई में आईएसआई का ही अफसर था, जो कि बराह रास्त मुलव्वस था ये अरशद शरीफ शहीद की शहादत के अंदर भी। उसके अलावा ये भी खामोश मुजाहिदों का दावा है कि जनरल फैज के लिए भी और जनरल बाजवा के लिए भी जो प्रॉपर्टी की खरीदारी है वो भी वहां पे सारे की सारी वहां पे करना, उनके कारोबार को फैसिलिटेट करना, वो भी अरसलान सत्ती का काम है। और अरसलान सत्ती ने सिर्फ इन दो जर्नैलों के लिए काम नहीं किया, बल्कि और भी बहुत से जर्नैलों के लिए काम किया है। और इस वजह से उसके पास जो है वो जराए ये दावा करते हैं खामोश मुजाहिद के बहुत से लोगों के बड़े बड़े उसके पास राज हैं, सिर्फ ये दो ही लोग नहीं हैं। और साथ में आपको ये बात भी वाजे करता चलूं कि मैंने कभी भी ये बात नहीं की कि जनरल फैज हमीद कॉम्पिटेंट नहीं है, वो काबिल अफसर नहीं है। मैं उनको हमेशा से एक काबिल ऑफिसर समझता रहा हूँ, वो एक काबिल ऑफिसर ही थे। उनकी काबिलियत का जो चीजें सामने आई हैं उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि ये उनकी पर्सनल लाइफ में वो क्या कर रहे थे, क्या वो काम कर रहे थे, ये दो अलग चीजें हैं। उनकी काबिलियत जो है वो एक कॉम्पिटेंस जो है वो एक अलग चीज है। अरसलान सत्ती को अभी कवर करने की कोशिश की जा रही है। खामोश मुजाहिदों का ये दावा है कि फेक छुट्टी के रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं, कि उसको ये दिखाया जाएगा कि जी अरसलान सत्ती दरअसल जो है वो छुट्टी के ऊपर था। अरसलान सत्ती का तल्लक ही नहीं है। जिस वक्त अरशद शरीफ शहीद का कत्ल हुआ तो ये दिखाया जाने की कोशिश की जा रही है कि जी वो तो छुट्टी के ऊपर था, उसका कोई तल्लक ही नहीं है। और खुफिया में इदारों के अंदर छुट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ भी नहीं होता, किसी टाइम के ऊपर भी कोई भी काम लिया जा सकता है, लेकिन रिकॉर्ड में उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो छुट्टी के ऊपर था। मेजर अब्दुल रहमान को भी बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहरहाल जो पहला चीज है उसका इससे तल्लक अरशद शरीफ शहीद की शहादत से नहीं है। अरशद शरीफ की शहादत के सिलसिले के अंदर जो आपको पता है कि अरसलान का नाम है। दूसरा, फैक्ट फाइंडिंग टीम की जो एफआईए की रिपोर्ट है उसमें उसके मुताबिक वो डीआईजी उमर शाहिद हामिद साहब ने जो है वो रिपोर्ट बड़ी मेहनत से 600 सफ़ों की लिखी थी। उनके साथ एफआईए के ऑफिसर भी थे विर्क साहब, लेकिन मेन इनकी मेहनत थी। और बहुत ही पाकिस्तान पुलिस सर्विस के बहुत बड़े जाने माने, बहुत बड़े जबरदस्त किस्म के जो हैं ये ऑफिसर हैं उमर शाहिद हामिद। उमर शाहिद हामिद साहब जो हैं ये आपको मैं बताता चलूं कि शाहिद हामिद साहब जो हैं ये केएसई कराची के जो है वो सरबराह थे, और उनको टारगेट किलिंग में मार दिया था सोलत मिर्जा ने, शहीद कर दिया था। और ये उन्हीं उसी शहीद के बेटे हैं, और शहीद के बेटे के होने का उन्होंने हैसियत से कभी भी अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 600 सफ़ों की रिपोर्ट के अंदर उनका जुर्म ये था कि उन्होंने ये लिखा था, ये जो शोएब रज़ाक हैं इनके अरशद शरीफ शहीद के जो वकील थे जो भागे बाद में, उन्होंने कहा था, जो बाद में अपने बयान से भी मुकर गए जाके मीडिया के ऊपर। महर बुखारी के शो के अंदर आपको बताया था कि अरशद शरीफ शहीद को किस किस ने धोखा दिया, मैं वीडियो कर चुका हूं। उस सिलसिले के अंदर ब्रिगेडियर शफीक का नाम फैक्ट फाइंडिंग टीम रिपोर्ट में जो है वो डाला था इन्होंने। उसके अलावा इन्होंने सेक्टर कमांडर आईएसआई इस्लामाबाद का नाम भी डाला था। पहले तो नाम भी लिखा था, लेकिन बाद में नाम ब्रिगेडियर फहीम रजा का निकाल के सिर्फ सेक्टर कमांडर आईएसआई इस्लामाबाद लिखा गया। इन्होंने कहा कि हम कीनिया गए
تو وہاں پہ جو خرم احمد ہے، اس سے جب ہم نے تحقیقات کی تو اس نے ہمیں بتایا، بڑی بڑی بڑھ کے ماری اور بڑا بڑے دعوے کیے کہ میں بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، سیاستدانوں کو اس نے نام لیا، بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا، تو اس نے کہا کہ میں ISI سیکٹر کمانڈر اسلام آباد بریگیڈیئر فہیم رضا ہے جو کہ اس کو بھی جانتا ہوں، یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم رپورٹ کا حصہ بنا دیا، اور بہت شدید ان کے اوپر پریشر تھا کہ اس کو، ان دونوں ناموں کو، بریگیڈیئر شفیق کو اور بریگیڈیئر فہیم کے نام کو نکالا جائے، کیونکہ دونوں کے نام جو ہے وہ ملزمان کے طور کے اوپر ارشد شریف شہید کی والدہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست جمع کرائی ہے ارشد شریف کو قتل کرنے والے لوگوں میں جنرل باجوہ، جنرل ندیم انجم، جنرل آپ کا ڈرٹی ہیری فیصل نصیر، بریگیڈیئر فہیم رضا، بریگیڈیئر شفیق شامل ہیں، بریگیڈیئرز کے اندر یہ تمام شامل ہیں، نیچے کرنل رضوان، کرنل نعمان کا نام ہے، وقار کا نام ہے، اور اس کے بھائی خرم کا نام ہے، لیکن ان دونوں کا نام فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے اندر ڈالنے کی سزا کے طور کے اوپر اور اس کو نکالنے کے نہ وجہ ہی ہو سکتی ہے، نکالنے کے طور کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ OSD بنا دیا گیا ہے عمر شاہد حامد صاحب کو سزا کے طور کے اوپر، تو مطلب آپ دیکھیں کہ ہر طریقے سے یہ پوری کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح ارشد شریف شہید کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو ٹوٹل جو ہے وہ ہر موڑ کے اوپر خراب کیا جائے، ہر موڑ کے اوپر جو آپ کو پہلے دن سے بتایا تھا کہ کریں گے، خاموش مجاہدوں نے بتایا تھا، اور بالکل وہی ہوتا نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے انویسٹیگیشن کو ہر طرف سے خراب کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بشرا بی بی کے خلاف آپ کو ایک بہت بڑا ویو، پروپیگنڈا ویو نظر آتا، عمران خان صاحب کی مسز عمران خان کے خلاف ایک کیمپین نظر آتی ہے، چاہے ان کی سابق اہلیہ ہوں یا رحام خان ہو، چاہے وہ آپ کے یہاں پہ لفافے ہوں یا بہت بڑے بڑے جن کو آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اپنے ویلاگز بنا رہے ہوں، ہر کوئی ٹونٹس کر رہا ہے کہ جی وہ تو رحمت جو ہے، ڈائریکٹر رحمت، وہ شاید بشرا بی بی کا پیر تھا، جو کہ ایک جھوٹی بات ہے، وہ خود اندر انویسٹیگیشن ہے ڈائریکٹر رحمت، اسی سلسلے کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگز کے اندر، آپ جا کے دیکھ لیں، آج کل سعودیہ کے اندر ہے اس کا، وہ اپنے آپ کو جعلی پیر بھی بنا، بہت سے لوگوں کا وہ بنا ہوا تھا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے مختلف طریقے سے کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ کمپرومائز تھیں، یا بشرا بی بی کے جو قریبی لوگ ہیں وہ کمپرومائز تھے، ان کے خلاف غلاظت کا ایک نیا طوفان برپا کیا جا رہا ہے، بہت بڑے طریقے کے ساتھ ایک سائیکولوجیکل آپریشن، انفارمیشن آپریشن لانچ کیا گیا ہے بشرا بی بی کے خلاف۔ کیوں اس لیے لانچ کیا گیا ہے جناب من کہ عمران خان صاحب کے دل میں کسی بھی طرح بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، عمران خان کے کان دائیں بائیں سے بھرے جائیں، لوگ دیکھیں جب اتنی زیادہ بات کریں گے، سائیکولوجیکل آپریشن ہوگا، سائیکولوجیکل وارفیئر ہوگی، تو پھر عمران خان کے کانوں کے اندر بھی جا کے لوگ کہیں گے کہ فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے، اور ابھی تو کھل کے یہ لوگ آ گئے ہیں، کھل کے یہ بات کر رہے ہیں۔ ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک بل ڈاگ ہے، وہ بہت بھونک رہا ہے کیونکہ اس کی خالہ کی لڑکی کو جو ہے عمران خان نے سیٹ نہیں دی تھی، بڑے اتھروں سے روتی تھی، بڑی باجی تھی PTI کی وہ، لیکن اس کو نئی سیٹ ملی، اس لیے وہ بل ڈاگ ابھی بھونکنے سے باز ہی نہیں آتا۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے لوگ ایسے بھی ہیں جو دیکھنے میں بڑے معزز قسم کے لوگ ہیں، لیکن وہ بھی بشرا بی بی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور ابھی پتہ ہے آپ کو کالز جو ہیں ان کی، وہ زلفی بخاری کے ساتھ بڑے طریقے سے چند ایک کلپس کاٹ کے، جہاں پہ کوئی انٹیمیٹ بات ہو رہی ہے، جب اپنی ماں اگر بیٹے سے بھی انٹیمیٹ بات کیا نہیں کر سکتی، زلفی بخاری نے اس کے اوپر کھل کے بھی بیان دیا ہے۔ میری کوئی لو لاس نہیں ہے، نہ میرا کوئی تعلق واسطہ کبھی رہا ہے بشرا بی بی سے یا پھر زلفی بخاری سے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ مجھے سمجھ آتی ہے، اور خاموش مجاہدوں نے مجھے باقاعدہ طور کے اوپر اس چیز کی اطلاع دی ہے کہ ایک باقاعدہ منظم پروپیگنڈے کے تحت ڈرٹی ہیری پارٹی بشرا بی بی کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ بشرا بی بی کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد، خاموش مجاہدوں کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کے دل میں نفرت پیدا کر کے عمران خان کے میرج کو فیل کیا جائے، شادی کو ناکام بنایا جائے، کسی بھی طرح کوئی بات جو ہے خدا نہ خواستہ طلاق کی طرف لائی جائے، اور جب وہ بات اس طرف اگر جائے گی، کھٹ پٹ سرفس کے اوپر آئے گی، تو ہوگا کیا کہ پھر پورے پاکستان میں واویلا مچا دیا جائے گا کہ عمران خان سے بیویاں نہیں سنبھالی جاتی تو قوم کیا سنبھالے گا، یہ اس کا میرج چل ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ کریکٹر ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح کی پھر بات چیت کی جائے گی کہ جی نہیں، یہ کوئی ظاہری بات ہے عمران خان کے اندر فالٹ ہے کہ کوئی بیوی ٹکتی نہیں ہے اس کے پاس۔ اگر یہ نہیں بھی ہوتا تب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان تو چلو ٹھیک ہے، وہ خود تو بڑا ٹھیک ہے، ایماندار ہے، لیکن اس کی بیوی ایماندار نہیں ہے۔ یہ ابھی بڑے طریقے کے ساتھ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بات سمجھے خود۔ یہ گاڑیاں جو ہیں بلٹ پروف گاڑیاں بھی جو ہیں توشہ خانہ سے اٹھا کے لے گئے، انہوں نے اپنی معاف کرا دی ہیں۔ دوسری طرف جو قانونی طریقے کے تحت اگر کوئی گھڑی اٹھائی گئی ہے تو گھڑی کی جگہ پیسے جمع کرائے گئے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے مقدمہ کھڑا کر دیا ہے۔ سائیکولوجیکل آپریشن باقاعدہ طور کے اوپر چل رہا ہے کہ عمران خان کسی بھی طور کے اوپر بشرا بی بی اور عمران خان میں جھگڑا ہو جائے۔
پھپے کٹنیاں جو گاؤں میں کام کرتی ہیں وہ آپ کے منظم ادارے کام کر رہے ہیں پاکستانیوں، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اب میں صرف اور صرف اس معاملے سے متعلق آپ لوگوں کی بڑی محبت بڑے میسیجز مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں صرف جنرل رانی کا کیا کریکٹر ہے، جنرل رانی کا کریکٹر آپ گوگل کر لیں، آپ کو پتا چل جائے گا۔ سید اقلیم اختر گجرات کی ایک خاتون تھی، انہوں نے دیکھیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اندر بھی اس کی ڈیٹیل ہے، میرا پچھلا ویلاگ آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کور کمانڈرز تک کے تبادلے کرا دیا کرتی تھی جنرل یحییٰ خان کے پاس بیٹھ کے، اور ان کا جو ہے بڑا زبردست قسم کا انفلوئنس تھا، اور وہ ایون کور کمانڈرز میٹنگ میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں پہ بھی ان کو درمیان پہ ٹیبل کے اوپر بٹھایا جاتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کیا ان کی کوئی تھی۔ اس کے علاوہ نور جہاں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہسٹری کا حصہ ہے، جنرل یحییٰ خان کے قصے آرمی ہاؤس کے اندر وہ آتی تھی۔ قصہ جو ہے سفر وہ آرمی ہاؤس سے سیف ہاؤس پہ بس چلا گیا، اتنا ہی فرق ہوا ہے۔ تو آپ کے سوال تھا، میں نے جواب دے دیا۔ مزید آپ کا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر عوام نے رد عمل دکھایا تو بالکل، عوام رد عمل دکھائے تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ عوام ہی کے پاس اصل طاقت ہے، عوام جب فیصلہ کرنے نکلتی ہے، کیونکہ حق آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا، حق آپ کو چھیننا پڑے گا۔ جب آپ اپنا حق چھیننے کے لیے نکلیں گے تو آپ کو جو ہے وہ حق آپ کا ملنا ہی ملنا ہے۔ اس موضوع سے متعلق میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کے سوال اگر کوئی ہے مزید تو اس کا ضرور جواب دوں گا۔ آپ کی محبتیں جو ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں۔ آئی ایس آئی از ویری چائلڈش تو میرے خیال میں نہیں ہے، لیکن چھاپے پہ کام کر رہے ہیں۔ انٹرنل ونگ، آئی ایس آئی انٹرنل ونگ واقعی جو ہے وہ پرانے چھاپے کے اوپر چل رہے ہیں، بابے 80 اور 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی چھاپے کے اوپر چل رہے ہیں، اور سنسیئرٹی بہرحال کوئی نہیں ہے ان کی۔ یہ دیکھیں ان کو ٹاسک ملتا ہے، وہ پھر لیگل ہو یا انلیگل ہو، ان کے لیے وہ امیٹیریل چیز ہوتی ہے، اور وہی چیز خرابی پیدا کرتی ہے، اور وہی چیز ان کو پھر لوگوں کی کمزوریاں بھی، اپنے بڑوں کی کمزوریاں دے دیتی ہے، جس کو یہ پلے کرتے ہیں۔ جس طرح بھی ارسلان ستی کے معاملے میں اس کے جعلی ریکارڈ بنایا جا رہا ہے کہ یہ تو چھٹی پہ تھا جی، اس کا کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں اس ساری کہانی کے ساتھ۔ تو یہ پرابلم جو ہے ہوتا ہے۔ 75 سال سے فوجستان ہے، اس میں تو کوئی شک ہے کوئی نہیں۔ سلوٹ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں وہ اپنی اہلیہ کی وفات کے بعد میرا ذاتی خیال ہے کہ تھوڑا سا ان کا پہلے ان کا بڑا ایک اسٹرکٹ قسم کا، میں ان کا بہت بڑا فین تھا، اور میں نے ان کو بذات خود جی ایچ کیو میں جب وہ مجھے ملے، یادگار شہداء کے اوپر جب وہ مجھے ملے، اور میں نے ان کو کہا کہ میں ان کا بہت بڑا فین ہوں، میں ان سے ملاقات بھی میری ہوئی، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ پچھلے 6 ستمبر والے دن، تو اس فنکشن کے اندر بھی۔ لیکن ان کی اہلیہ کی وفات کے بعد انہوں نے بس ذرا دونوں سائڈ کی گاڑیاں جو ہیں وہ پکڑنی شروع کی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیوں، کبھی وہ یہ پکڑتے ہیں کبھی وہ پکڑتے ہیں، دونوں کشتیوں پہ مجھے سوار وہ نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے پہلے وہ ایک ہی سائڈ کے اوپر ان کی ڈائریکشن تھی انتہائی واضح قسم کی، ابھی اللہ ان کو جو ہے وہ خوش رکھے، ہدایت دے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس موضوع سے متعلق، ایک تو بہت زبردست آپ کی دعائیں مجھے صرف نظر آ رہی ہیں، اور میں ایک صرف سوال آپ کا پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بلونگڑے جو آپ کہہ رہے ہیں چھوڑے گئے ہیں، یہ تو ظاہری بات ہے، یہ بلونگڑے کسی بھی طور کے اوپر آواز حق کو دبانا چاہتے ہیں، اس لیے چھوڑے گئے ہیں، تاکہ وہ ان کے پرانا طریقہ ہے کہ میس رپورٹنگ کرتے ہیں، اکاؤنٹس کی سرکولیشن کم کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹیکنیکلٹی پکڑ کے کسی طرح چاہتے ہیں کہ آواز حق دب جائے، اس بندے کی آواز دب جائے، اور باقاعدہ پوری اسٹیٹ ریسورسز جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں اس کے اوپر۔ تو اس کے اندر تو کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے۔ جنرل سرفراز کا آپ پھر اس موضوع سے ہٹ کے پوچھ رہے ہیں، میری معلومات کے مطابق جنرل سرفراز نے جو جام کمال صاحب کی حکومت ہے اس کو ہٹانے کے اوپر شدید اعتراضات اٹھائے تھے، لیکن وہ بل بھی 7 ارب روپیہ کہا جاتا ہے کہ راولپنڈی میں دیا گیا، اور خاموش مجاہدوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنرل باجوہ کے حوالے وہ کیا گیا، اس کے بعد وہ حکومت پھر بھی چینج ہوگی۔ ان کا جو ہیلی کاپٹر کریش تھا وہ مجھے میرے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ یہی بتاتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا، کوئی ویدر بھی اس وقت ڈاؤن تھا، کوئی فالٹ بھی تھا ٹیکنیکل، آف روٹ وہ گئے تھے، پلانڈ فلائٹ نہیں تھی ان کی۔ مجھے اس کے اندر ابھی تک کوئی سیپٹاج کا کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ بات سمجھ نہیں آئی ابھی تک۔ اس کے علاوہ جو ہے بل ڈاگ کا نام سب کو پتا ہے جی، کس کو ہے؟ مہک رفیق آپ پوچھ رہی ہیں، بل ڈاگ کا نام تو سب کو پتا ہے نا جی، کس کو نہیں پتا لاہور کے بل ڈاگ کے بارے میں؟ ایک بہت ہی 2 نمبر قسم کا لفافہ ہے، اس کا نام تو سب کو ہی پتا ہے۔ جھوٹ بولنا جس کی گٹھی کے اندر ہے، جس نے جھوٹ بول کے پیسہ کمایا ہے، وہ سب کے سب جانتے ہیں اس کو۔ اور آپ لوگوں کا وعلیکم السلام سب کو۔ اور ویڈیو لیکس جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ ویڈیو لیکس جو ہے وہ موجود تو ہیں، لیکن وہ وقت کے اوپر ریلیز کی جاتی ہیں، اور اگر ویڈیو ریلیز اس طرح کی جائیں گی
تو میرا خیال بھی وہی ہے جو عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ اس میں جو ہے بالکل یہ درمیان میں نام صحیح لے دیا کنجر سے پہلے مسلسل بلونگڑے جو ہے نا ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، ول ہیں آپ لوگوں کے پیسے کے اوپر، اتنے بغیرت لوگ ہیں یہ ول لوگ بیٹھ کے آپ کے پیسے پھینک رہے ہیں، مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں لائیو سٹریم کو، مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں تاکہ لائیو سٹریم کیش کر جائے۔ تو ان بغیرتوں کا علاج صرف یہی ہے کہ یہ ویڈیو میں پرماننٹ جو ہے نا وہ اپنے ابھی لگا دوں، اس کو بند کر کے لائیو ویلاگ کو، اور اس لائیو ویلاگ کو پھیلائیں آپ تاکہ ان کو پتا چلے ان کے ٹیڈ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ کیونکہ میں نے جو لائیو سٹریم جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اس سے پہلے بھی انہوں نے آج گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے رپورٹ کروایا، جو میرا ویلاگ وہ ارشد شریف کی شہادت سے متعلق ہے، جو کہ کینیا کے اندر جی ایس یو کے جو لنک ہے وہ میں نے پکڑے ہیں، تو اس کے متعلق ہے سارے کا سارا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صرف اور صرف ارشد شریف کی شہادت کی وجہ سے جو ہے، ارشد شریف شہید کی جو ہے جناب وہ شہادت کو چھپانے کے لیے وہ یہ سارے کا سارا کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پینشن کس قانون کے تحت بند کی ہے؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ، کوئی قانون کوٹ ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ قانون کے تحت یہ بند کر ہی نہیں سکتے۔ کورٹ میں کیوں نہیں گئے؟ اللہ کے بندو، کورٹیں تو ساری ان کی اپنی ہیں، کوئی پاکستان کو حقیقی آزادی مل جائے تو سب سے پہلے آپ کا بھائی کورٹ میں جائے گا۔ پہلے آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کے خلاف کورٹ میں گیا ہوں تو پولیس والے ہی ڈر گئے ہیں سارے کے سارے، پولیس پہ مقدمہ درج نہیں کرتے وہاں پہ۔ میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں گے کیا کیا یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان بغیرتوں کو۔ آپ صرف اور صرف ارشد شریف کی شہادت سے متعلق جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان کو پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ برائے مہربانی پلیز جا کے دیکھ لیں ایک دفعہ کہ یہ جو ہے جو انہوں نے آج گورنمنٹ آف پاکستان نے میری جو رپورٹ کی ہے، ویلاگ رپورٹ کیا ہے میرا ٹویٹر پہ میں نے وہ لگایا ہوا تھا، وہ بھی ارشد شریف کی شہادت سے متعلق ہے کہ ارشد شریف شہید کے جو قاتل ہیں وہ قانون کے دائرے میں جی ایس یو لنک سے متعلق ہے، 2 ہفتے پہلے کی ہے، بڑی شدید ان کو تکلیف ہو رہی ہے، پھیلائیں تاکہ ان کو مزید ان کو تکلیف ہو، ٹھیک ہے نا۔ ان کی اصلیت دکھائیں لوگوں کو، انشاءاللہ بہت جلد بشرط زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔